ताई माँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने रोते हुए कहा था तो कहने लगी, बकवास बंद करो। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मेरे बच्चे पर इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम्हारी माँ की तरबियत का पता दे रही है तुम्हारी ये हरकत। अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। मैं तुम्हें अब मज़ीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस बहुत हो गया। वो गुस्से से कहती हुई वहाँ से चली गई और मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी। नूरपुर की फ़ज़ाओं में उस सुबह एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे परिंदे भी जानते हों कि आज इस गांव की एक बेटी की किस्मत का फ़ैसला होने वाला था। मैं ज़ोया, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इन कच्ची गलियों में, सरसों के खेतों और कुएं के मंडेर पर गुजारी थी, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शहर की ऊंची दीवारें मेरा मुकद्दर बन जाएंगी। मेरे बाबा, जो अपनी शराफत और सादगी की वजह से पूरे गाँव में पहचाने जाते थे, अपने बड़े भाई यानी मेरे ताया अब्बू के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते थे। ताया जान शहर जाकर बड़े कारोबारी बन गए थे। उनका रोबो दबदबा ऐसा था कि जब उनकी बड़ी सी गाड़ी धूल उड़ाती हुई हमारे सहन में आकर रुकती तो पूरे मोहल्ले में खुसर पुसर शुरू हो जाती थी। ताया अब्बा ने सहन में बिछी चारपाई पर बैठते ही बगैर किसी तहमीद के बाबा से मेरा हाथ अपने अकलौते बेटे शहरयार के लिए मांग लिया था। मेरी माँ, जो किचन में चाय बना रही थी, उसके हाथ से कप गिरकर छूट कर टूट गया था। वो जानती थी कि शहरयार शहर के बड़े कॉलेजों में पढ़ा है, उसका रहन सहन अलग है, और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे उर्दू के चंद जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं आता था। बाबा की आंखों में तो जैसे खुशी के चिराग जल उठे थे। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी की किस्मत बदल गई, उनकी बेटी राज करेगी। लेकिन ताई अम्मी की आंखों में छुपी नागवारी और ताया की इस जिद ने मेरे दिल में एक खौफ पैदा कर दिया था। रुखसती से पहले जब मैंने अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए पूछा था क्या मैं वहाँ रह पाऊँगी, तो उन्होंने बस इतना कहा था, बेटी, औरत का असल घर वही होता है जो उसके शौहर का होता है, वहाँ दिल लगाना पड़ता है। निकाह का दिन तो आया, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन इस हजूम में मैं खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। मैंने वो सुर्ख जोड़ा पहना जो ताया जान शहर से लाए थे। उसकी कढ़ाई इतनी भारी थी कि मेरा कमज़ोर सा वजूद उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। शहरयार जो है वो खुद तो नहीं आया था, उसका निकाह फ़ोन पर या कागजात के ज़रिए हुआ था, और यही वो पहली ठोकर थी जिसने मेरे ख्वाबों के महल को हिला कर रख दिया था। जब रुखसती के बाद शहर के इस आलीशान बंगले में पहुंची तो वहाँ की चकाचौंध ने मेरी आंखों को खैरा कर दिया था। हर तरफ मार्बल, फानूस और महंगे कालीन थे, लेकिन मुझे अपनी वो कच्ची कोठड़ी याद आ रही थी जहाँ सुकून था। ताई अम्मी ने मुझे कमरे में बिठा दिया और कहा कि अब यही तुम्हारी ज़िंदगी है। मैं घूंघट निकाले बेड के एक कोने में दबक कर बैठ गई थी। कमरे में लगी महंगी खुशबुएं मुझे अपना दम घुटती हुई महसूस हो रही थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोई आएगा, मुझे तसल्ली देगा और जो ये कहेगा कि डरो मत, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। फिर शहरयार कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कदमों की चाप में मोहब्बत नहीं थी बल्कि एक वहशत थी। उसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि मैं उछल पड़ी। उसने सोफे पर अपना कोट फेंका और मेरी तरफ इस नज़र से देखा जैसे मैं कोई बहुत हकीर चीज़ हूँ, जैसे इंसान किसी हकीर चीज़ को देखता है। उसने मेरा घूंघट उलटकर जो पहला जुमला कहा था वो मेरे दिल पर खंजर की तरह लगा था। तो मेरे डैड ने आखिरकार एक पेंडू लड़की को इस घर की जीनत बना ही दिया। उसके लहजे में इतना जहर था। उसने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी सादगी को जाहलियत का नाम दिया और साफ कह दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करता है और ये शादी सिर्फ एक सौदा है। वो रात मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बन गई। शहरयार का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने अपने बाप की जायदाद बचाने के लिए मुझसे निकाह किया है। उसने एक शौहर होने का दावा तो किया, लेकिन उसमें कोई नरमी या जज्बा नहीं था, बल्कि वो एक जबर था जो वो मुझ पर कर रहा था। उसने मुझसे अपना हक इसी तरह छीना जैसे कोई दुश्मन से इंतकाम लेता है। मैं रोती रही, वास्ते देती रही, लेकिन उसके दिल में रहम का एक कतरा भी न था। अभी फजर की पहली किरण भी नहीं फूटी थी कि उसने अलमारी से अपना बड़ा सा बैग निकाला था और उसमें कपड़े दोबारा से ठोंसने लगा था। मैं बदहवास होकर बेड से उतरी, पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा था। उसने मुड़कर एक बार मुझे देखा और हकारत से थूका, मैं इस घुटन से दूर जा रहा हूँ। मैंने नेकी कर ली, अब तुम और मेरे डैड इस रिश्ते का मातम करो सारी ज़िंदगी। वो कमरे से बाहर, ये कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ी ही देर में गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी।
میں وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ میرا عروسی جوڑا بکھرا ہوا تھا اور میری زندگی اجڑ چکی تھی۔ صبح جب نوکرانی ناشتہ لے کر آئی، اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ تایا ابو پر دھاڑ رہی تھی کہ آپ کی ضد نے میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اب اس جاہل لڑکی کا ہم کیا کریں گے؟ لوگ پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ اگلے دن ولیمہ تھا اور دلہا پہلی ہی رات گھر سے بھاگ گیا تھا۔ تایا ابو خاموش کھڑے دیوار کو تک رہے تھے، جیسے ان کا غرور ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا ہو۔ میں نے تائی امی کے وہ طنز بھرے جملے سنے کہ میں نے کہا تھا نا کہ اس کی شادی شہر میں کرو، مگر تمہیں تو اپنے بھائی کو پالنا تھا، اب بھگتو اس ذلت کو۔ وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ شہریار کے جانے کے بعد وہ گھر میرے لیے ایک ایسا قبرستان بن گیا تھا جہاں زندہ تو رہا جا سکتا تھا مگر سانس لینا بہت دشوار تھا۔ دن گزرتے گئے اور تائی امی کے طنز کے تیر میرے دل کو چھیدتے رہے۔ وہ ہر روز ناشتے کی میز پر، رات کے کھانے پر تایا ابو کو یہ جتانا نہیں بھولتی تھیں کہ ان کی ایک غلط ضد نے ان کے اکلوتے بیٹے کو ان سے دور کر دیا ہے۔ میں جو ایک خواب لے کر اس گھر میں آئی تھی اب ایک بوجھ بن چکی تھی۔ میری سادگی جس پر کبھی میری ماں صدقے واری جاتی تھی، اب اس گھر میں میری سب سے بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ مجھے نہ تو ان کی طرح کانٹے چھری سے کھانا آتا تھا اور نہ ہی ان کی محفلوں کی شان بن سکتی تھی۔ میں نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا، وہی کمرہ جو میری زندگی کی سب سے بڑی بربادی کا گواہ تھا۔ تایا ابو شرمندگی کے مارے مجھ سے نظر نہیں ملاتے تھے۔ وہ اکثر باہر ہی رہتے یا اپنے مطالعے کے کمرے میں بند ہو جاتے۔ وہ گھر جو باہر سے ایک محل لگتا تھا، اندر سے میرے لیے ایک عقوبت خانہ بن چکا تھا، جہاں ہر دیوار مجھ سے میری اوقات پوچھتی تھی۔ میری ماں کا فون آتا تو میں ضبط کے گھونٹ پی کر کہہ دیتی تھی کہ اماں میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے سچ بولنے سے میرے بابا کی پگڑی اچھل جائے گی اور وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ گاؤں کی بیٹیاں تو ویسے بھی مصلحتوں کی چادر اوڑھ کر جینا سیکھ ہی لیتی ہیں، اور میں نے بھی یہی کیا تھا۔ شہریار کو گئے ہوئے 1.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا جب میری طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ ذہنی دباؤ اور کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن جب مسلسل مجھے چکر آنے لگے اور متلی کی کیفیت رہنے لگی تو میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک صبح جب میں کچن میں تائی امی کے لیے چائے بنا رہی تھی تو اچانک سر چکرانے لگا اور میں سنبھل نہیں پائی اور گر گئی تھی۔ تائی امی نے جب میری یہ حالت دیکھی تو ان کے ماتھے پر بل سے پڑ گئے۔ انہوں نے فوراً فیملی ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ جب ڈاکٹر نے معائنے کے بعد یہ انکشاف کیا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو پورے گھر میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر گیا، ڈاکٹر کے جانے کے بعد میری تائی اماں کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے وہ حقارت ابھری تھی جس نے میری روح کو لرزا دیا تھا۔ وہ میرے پاس آئیں اور غصے سے کہنے لگیں، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ مجھ پر چلاتے ہوئے بولیں، شہریار تو شادی کی اگلی صبح ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ تو رات کو ہی چلا گیا تھا، وہ تو تم سے بات تک کرنے کو تیار نہیں تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان کے لہجے میں چھپا ہوا شک میرے کردار پر ایک ایسا داغ تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں انہیں وہ بتانے کی کوشش کی، وہ اذیت ناک لمحات بتانے چاہے جو شہریار نے مجھ پر ڈھائے تھے، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ جھوٹ مت بولو، شہریار نے مجھے فون پر کہا تھا کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، وہ تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، تو تم اپنے گناہ کو میرے بیٹے کے نام لگا کر اس گھر میں اپنی جگہ پکا کرنا چاہتی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تائی امی کا شک اب ایک طوفان بن کر پورے گھر میں پھیل چکا تھا۔ انہوں نے تایا ابو کو بھی اس آگ میں جھونک دیا۔ تایا ابو جو پہلے ہی شہریار کے جانے سے ٹوٹ چکے تھے، اب اس نئی خبر نے انہیں مزید کمزور کر دیا تھا۔ تائی امی بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھیں کہ یہ لڑکی گاؤں سے آئی ہے، خدا جانے اس کا ماضی کیا ہے، اور کیسے ماضی والی لڑکی آپ نے میرے بیٹے کے سر پر تھوپ دی تھی۔ میرا بیٹا تو اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ تو اس سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا، وہ اس کے قریب نہیں گیا ہوگا، یہ کسی اور کے گناہ کا بوجھ ہمارے خاندان کے سر پر تھوپنا چاہتی ہے۔ میری عزت، میرا کردار اور میری ممتا سب ایک پل میں نیلام ہو گئے۔ میں نے چیخ چیخ کر انہیں یقین دلانا چاہا کہ میں شہریار کی منکوہہ ہوں
اور یہ اسی کا بچہ ہے، لیکن اس گھر میں میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا سوائے اس درد کے۔ تائی امی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ میرا DNA ٹیسٹ کروائیں گی یا مجھے گھر سے نکال دیں گی، کیونکہ وہ کسی بد کردار لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی۔ تایا ابو خاموش رہے، ان کی خاموشی میرے لیے موت سے بدتر تھی۔ وہ شخص جو میرا محافظ بن کر مجھے لایا تھا، اب اپنے بیٹے کی مبینہ پاک دامنی کے سامنے اپنی بھتیجی کی عصمت کا سودا کر رہا تھا۔ میں یہ سب تکلیفیں برداشت کر رہی تھی، اب تو اس گھر کے نوکروں کی نظریں بھی بدلنے لگی تھی۔ ان کی سرگوشیاں میرے کانوں میں سیسا اونڈیلتی تھی۔ میں راتوں کو جائے نماز پر بیٹھ کر روتی تھی اور اپنے اللہ سے انصاف کی بھیک مانگتی تھی۔ میں اس معصوم جان کے بارے میں سوچتی تھی جو میرے وجود کے اندر پل رہی تھی، جسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ناجائز ہونے کا طعنہ مل رہا تھا۔ تائی ماں نے میرے میکے فون کر دیا، میرے میکے فون کرنے کی دھمکی دی تو میں ان کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے لیے میرے ماں باپ کو کچھ مت بتائیے گا، وہ مر جائیں گے، میں نے گڑ گڑا کر کہا، لیکن وہ اتنی بے حس ہو چکی تھی۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ یا تو تم تسلیم کرو کہ تم غلط ہو، یا پھر خاموشی سے اس گھر سے نکل جاؤ، اس تنہائی اور تذلیل کے عالم میں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹوٹوں گی نہیں، بلکہ اس بچے کے لیے لڑوں گی جو شہریار کی آخری نشانی اور میری بے گناہی کا ثبوت تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جس شوہر نے مجھے پہلے ہی مسترد کر دیا تھا، کیا وہ کبھی لوٹ کر آئے گا؟ کیا وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے گا؟ کیا وہ سب کو بتائے گا کہ میں بے گناہ ہوں، یا پھر مجھے عمر بھر اس داغ کے ساتھ جینا ہوگا جو اپنوں نے ہی میرے دامن پر لگا دیا تھا؟ شہریار نے تو جیسے ہم سب سے رشتہ ہی توڑ لیا تھا۔ اس نے اپنا پرانا نمبر بھی بند کر دیا اور کسی بھی دوست یا رشتہ دار کو اپنے نئے ٹھکانے کا پتہ نہیں دیا تھا۔ تایا ابو نے اپنی پوری کوشش کی، ہر ذرائع سے بزنس کے ذرائع استعمال کیے، مگر شہریار نے تو جیسے خود کو دنیا سے چھپا لیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے زہر بن گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سزا دے رہا تھا، کیونکہ اس کی عدم موجودگی میں تائی امی کو یہ کہنے کا پورا موقع مل گیا تھا کہ وہ شرم کے مارے منہ چھپا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی بیوی کا کردار کیسا ہے۔ ایک دوپہر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو تائی امی نے غصے میں آ کر میری ماں کو فون کر دیا اور بغیر کسی لحاظ کے بولی، اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، اب ہم سے یہ گندگی مزید برداشت نہیں ہوتی۔ ہم شریف لوگ ہیں اور اس لڑکی نے ہمارے خاندان کی ناک کٹا دی ہے۔ میری ماں کے لیے یہ الفاظ کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی کہ جس بیٹی کو انہوں نے پگڑی کی لاج بنا کر بھیجا تھا، اس پر اتنے سنگین الزامات لگائے جا رہے تھے۔ اگلے ہی دن میرے بابا اور ماں شہر پہنچ گئے۔ وہ گھر جہاں کبھی میری رخصتی کی شہنائیاں بجی تھی، آج وہاں طنز اور نفرت کی دیواریں کھڑی تھی۔ تائی اماں نے تایا ابو کے سامنے میرا سامان باہر پھینکوا دیا اور میرے والدین سے کہا کہ اپنی امانت سنبھال لیں، اب ہمیں ایسی بہو کی کوئی ضرورت نہیں جس کا شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بابا کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر دہائیاں دینے لگی، ماں میں سچی ہوں، اللہ جانتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں جاہل ضرور ہوں پر بدکار نہیں ہوں، میرا یقین کرو ماں، میں تمہاری وہی زویا ہوں جو کبھی تم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میری ماں کی ممتا تڑپ اٹھی تھی، وہ مجھے جانتی تھی، انہوں نے میری آنکھوں میں سچائی دیکھ لی اور مجھے اپنے آنچل میں چھپا لیا تھا۔ وہ تائی امی کے سامنے شیرنی کی طرح ڈٹ گئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کل بھی پاک تھی اور آج بھی پاک ہے، تم لوگوں کا ظرف چھوٹا ہے جو اپنی اولاد کی غلطی کا بوجھ اس معصوم پر ڈال رہے ہو۔ میرے بابا جو ہمیشہ سے غیرت مند انسان تھے، وہ ان ساری گفتگو کے درمیان صرف خاموش رہے تھے۔ ان کی خاموشی میں ایک گہرا دکھ اور بے بسی تھی۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ اپنی بیٹی کی تذلیل پر اندر ہی اندر ٹوٹ چکے تھے۔ انہیں مجھ پر یقین تھا، مگر سماج کے طعنوں اور اپنے بڑے بھائی کی خاموشی نے انہیں کنگ کر دیا تھا۔ وہ مجھے لے گئے اور لے کر خاموشی سے گاؤں واپس آ گئے، جہاں اب کچی گلیوں میں میرے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، مگر بابا نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، خود کو گھر کے اندر قید کر لیا تھا، بس خاموش سے ہو گئے تھے۔ گاؤں کی زندگی اب پہلی جیسی نہیں رہی تھی۔ میں اپنے ہی کمرے میں بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ میں تو ڈرتے ہوئے کمرے سے نکلتی بھی نہیں تھی، دن بھر کمرے میں بند رہتی اور راتوں کو اٹھ کر روتی تھی۔ وہ 9 ماہ میں نے جس کرب میں گزارے صرف میرا خدا جانتا ہے۔
ہر گزرا دن میرے وجود پر ایک نیا بوجھ لاتا تھا، لیکن میرے اندر پلنے والی وہ ننھی سی جان میرے جینے کا واحد سہارا تھی۔ میری ماں مجھے ہمت دیتی رہی اور وہ میری پسند کے کھانے بناتی رہی اور مجھے دلاسا دیتی رہی کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب اللہ نے میری فریاد سن لی۔ میرے آنگن میں ایک خوبصورت بیٹے کی خوشبو مہکی تھی۔ وہ بچہ بالکل شہریار کا عکس تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے نقش سب اپنے باپ پر گئے تھے۔ اس نے اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ جب میرے بابا نے اپنے نواسے کو پہلی بار گود میں لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہیں اپنی بیٹی کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت مل گیا تھا، کیونکہ وہ بچہ ہو بہو اپنے باپ جیتا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور اپنے بڑے بھائی یعنی میرے تایا ابو کو فون کیا اور رندھی ہوئی آواز میں کہا، بھائی جان مبارک ہو، آپ دادا بن گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی یقین نہ آئے تو آ کر اپنے پوتے کی شکل دیکھ لیں، وہ آپ کے خون کا آئینہ ہے۔ تایا ابو جو پہلے ہی پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے، یہ سن کر تڑپ اٹھے۔ وہ تائی امی کو بغیر بتائے چوری چھپے گاؤں پہنچے۔ جب انہوں نے اس ننھی سی جان کو دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی ضد اور شک میں کتنی بڑی ناانصافی کی تھی۔ انہوں نے میرا سر چوما، میرے ہاتھ پر بہت سارے پیسے اور تحائف رکھے۔ وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے بھائی اور اپنی بیٹی کا مان توڑ دیا، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، اور پھر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ کسی نہ کسی طرح شہریار کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے اس کی اولاد کا واسطہ دے کر واپس لائیں گے۔ وہ مجھ سے بہت سارے وعدے کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے بتائیں گے کہ جسے وہ گناہ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا وہ دراصل اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی اور نعمت ہے۔ تایا ابو کی ہمدردی نے میرے زخموں پر مرہم کا کام تو کیا، مگر میرا دل اب بھی اسی شخص کے انتظار میں تھا جس نے مجھے بنا سوچے سمجھے زندگی کی کٹھن راہوں پر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ پھر آخر کار تایا ابو نے شہریار کو واپس بلا ہی لیا۔ شہریار کی واپسی پر گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے برسوں کی جمی ہوئی برف اچانک پگھلنے لگی ہو، مگر اس کی ٹھنڈک اب بھی روح کو کاٹ رہی تھی۔ جب تایا ابو نے آریان کا ہاتھ پکڑ کر شہریار کے سامنے کیا اور کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، تو شہریار کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جس کی سب امید کر رہے تھے۔ وہ حیران ہوا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اس معصوم کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کی پہچان سے بالکل ناواقف تھا۔ اس سے پہلے کہ شہریار کچھ کہتا، تایا ابا کا ہاتھ فضا میں لہرایا تھا اور اس کے گال پر آ پڑا تھا۔ وہ ایک زوردار تھپڑ تھا جس نے پورے ہال میں سناٹا طاری کر دیا تھا۔ یہ اس بے گناہی کا صلہ ہے جو تم نے اس لڑکی سے چھینی تھی۔ تایا ابو دھاڑنے لگے تھے۔ شہریار نے اپنا گال سہلایا، مگر اس نے نہ تو معافی مانگی اور نہ ہی شرمندگی کا اظہار کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا خون نہیں ہے۔ اس شام جب خاندان کے سب لوگ اکٹھے بیٹھے تو شہریار نے وہ سچ اگل دیا جس نے سب کے دلوں کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ اس نے بڑی بے باکی سے بتایا تھا کہ ان 4 سالوں میں اس نے شہر میں اپنی پسند کی شادی، امریکہ میں اپنی پسند کی شادی کر لی ہے اور وہیں اس کی اپنی ایک الگ زندگی ہے۔ اس نے تایا ابو کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا تھا کہ آپ نے مجھ پر یہ شادی زبردستی تھوپی تھی۔ میں نے اپنا فرض نبھایا اور اس لڑکی کو وہ حق دیا جو آپ چاہتے تھے، مگر میں اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا ہر خرچ پورا کروں گا اور زویا کو بھی اس گھر میں تمام آسائشیں ملیں گی، لیکن میری زندگی کہیں اور ہے۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، زویا اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں تاکہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم اپنی زندگی برباد کرو۔ اگر تم ایسا کرو گی بھی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہریار کی اس بات نے میرے بابا اور تایا ابو کے سر شرم سے جھکا دیے تھے۔ میں نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا۔ میں نے کھڑے ہو کر سب کے سامنے کہا تھا کہ مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی، میں اسی گھر میں رہوں گی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ مجھے اب اس محبت کی تلاش بھی نہیں ہے جو کبھی میرے حصے میں آئی ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی دوسری فیملی کے ساتھ خوش رہیں، بس مجھے میرے بیٹے کا حق ملنا چاہیے۔ شہریار نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی ایک مشینی سے انداز میں چلنے لگی تھی۔ شہریار اپنی ذمہ داریوں سے کبھی نہیں بھاگا۔ اس نے آریان کو بہترین اسکول میں داخل کرایا تھا۔ وہ ہر مہینے میرا اور گھر کا خرچ بھی پورے دل سے اٹھاتا تھا۔ وہ جب بھی سال بعد آتا تو ہم میاں بیوی کی طرح نہیں بلکہ 2 مہذب اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے تھے۔
पूछते हैं वो अपनी दूसरी बीवी और बच्चों को वक्त देता है और हमें भी, लेकिन वो मियाँ बीवी वाली मोहब्बत हमारे दरमियान कभी पैदा नहीं हो सकी। वो वहाँ अपने बच्चों के साथ खुश रहता है। आज आर्यन भी बड़ा हो गया है, वो एक अच्छी क्लास में पढ़ता है और अपने बाप से बहुत प्यार करता है। मैं भी अब इस ज़िंदगी की आदी हो चुकी हूँ, मगर जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे वो सिसकियाँ याद आती हैं। सच तो ये है कि ज़बरदस्ती की शादियों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। वालिदैन अपनी ज़िद और अपनी ज़बान की खातिर बच्चों की ज़िंदगियों के फ़ैसले तो कर लेते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि दिलों को ज़बरदस्ती कभी नहीं जोड़ा जा सकता। एक औरत को छत, खाना और कपड़ा तो मिल जाता है, मगर वो इज़्ज़त और वो क़ल्बी सुकून जो एक सच्चे रिश्ते से होता है वो कभी नहीं मिलता, वो हमेशा के लिए मर जाता है। मेरी कहानी उन वालिदैन के लिए एक सबक है जो अपनी अना की खातिर अपनी बेटियों को ऐसे बंधनों में बांध देते हैं जहां वो जीते जी मर जाती हैं। मैं आज भी उसी घर की चार दीवारी में रहती हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ वहीं रहता है। मैं एक माँ के रूप में बहुत मुतमिन हूँ, मगर एक बीवी के रूप में मैं हमेशा के लिए अधूरी हूँ और अधूरी ही रहूँगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार